अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदyi हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के साथ सूरह अल-बक़रा 274 आयत से सूरह आले इमरान 18 आयत तक कुरान पाक से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियह फ़लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग अपने अम्वाल रात में दिन में खुफिया और दिखाकर हर तरह से खर्च करते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है। उन पे ना तो कोई खौफ तारी होगा और ना ही उन्हें कोई गम लाहक होगा। माल खर्च करने की तरगीब अहले ईमान को दी जा रही है और फिर उसका अजर भी बताया जा रहा है। आयत का पस मंज़र देखें तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई, जबकि उनके पास 4 दिरहम थे। 1 दिरहम उन्होंने रात को, 1 दिरहम दिन को, एक सबके सामने यानी आलानिया दिया और एक छुपा के दिया। तो ओवरऑल जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करते रहते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते ना ये देखते हैं कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, तो उनका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। और इसके बदले में वो दिन जो कि बहुत शिद्दत वाला है, जिस दिन लोग बहुत गमगीन होंगे, बहुत खौफज़दा होंगे, उस दिन वो हर तरह के खौफ और गम से महफूज होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक़ास से फरमाया था कि रज़ाए इलाही की खातिर तुम जो भी खर्च करोगे उससे अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मुकाम बुलंद होगा, हत्ता कि वो लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे। तो बहुत खूबसूरत हदीस हमें ये बताती है कि एक पैनी खर्च करके हमारा मर्तबा और हमारा मुकाम अल्लाह के यहाँ अपग्रेड हो जाता है। दूसरी चीज़ ये पता चलती है हदीस से कि वो लोग जिनके हम कफ़ील हैं, अल्लाह की तरफ से हमारी ऑब्लिगेशन में है, हमारी ज़िम्मेदारी में है, अगर उन पे ख़र्च करते वक्त भी हमारी नीयत अल्लाह के लिए खालिस हो तो वो ख़र्च भी हमारे लिए बाइस से अजर होगा। तो आज के बाद एक तो ये कि सदका कसरत से देना, फिर ये है कि जो भी सदका दें वो खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए देना। फरमाया अब एक तरफ अल्लाह की रज़ा की खातिर खर्च करने की तरगीब दी गई, तो दूसरी तरफ बता दिया गया कि कौन से माल से रिलेटेड मामलात हराम हैं, जिनमें से सबसे अहम तरीन चीज़ सूद है। फरमाया जो लोग सूद खाते हैं वो इस तरह उठेंगे जिस तरह वो आदमी जिसे शैतान अपने असर से दीवाना बना देता है। ये इसलिए कि वो कहा करते थे कि ख़रीद व फ़रोख्त भी तो सूद ही की मानद है, हालांकि अल्लाह ताला ने ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। बस जिसके पास उसके रब की ये नसीहत पहुँच गई और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो माजी में जो ले चुका सो ले चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और इसके बाद अगर वो लेगा तो वही लोग जहन्नमी होंगे जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। सूदखोर का क़यामत के दिन क्या हाल होगा वो बयान किया गया है कि जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी और वो अपनी कब्र से निकलेगा, तो जिस तरह दुनिया के अंदर रहते हुए उसने माल के लिए एक पागलपन इख्तियार कर रखा था कि उसने अपनी आखिरत को भुला रखा था, अल्लाह के हुक्म को पीछे डाल दिया था, उस दिन उसका हाल ऐसा होगा जैसे शैतान के मस से या शैतान के असर से उसे कोई जुनून या मिर्गी लाहक हो। और ये सज़ा इसलिए है कि वो ये कहा करते थे कि
تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے، یعنی حلال اور حرام دونوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، ایک جیسا بتاتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ربا کا، تو حضرت علی نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف بتائی جو ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ اور سود کی حرمت پہ 7 آیات ہیں اور 40 احادیث ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہمیں دلائل ملتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، اور اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سود سے، ہماری نسلوں کو بھی سود سے بچائے رکھے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مال سود سے زیادہ ہوگا آخر کار قلت کا شکار ہوگا۔ اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے سود ختم ہو جائے تو لازم ہے کہ صدقات کو فروغ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ بڑھتا ہے، نہ صرف اس کا اجر بڑھتا ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سے اور لے آتے ہیں۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے 1 درہم دیتا ہے تو 1 کے بدلے 10 کا تو وعدہ ہے ہی ہے، اور پھر وہ کہاں پہ دیتا ہے، کتنا اچھا، کتنے اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، اس سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا کسی ناشکرے اور گناہ گار سے، اس کو دوست نہیں رکھتا۔ ناشکرا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے منعم کی مرضی کے خلاف اس انعام کو یوز کرتا ہے، مال اللہ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اگر ہم وہ اللہ کی رضا کے علاوہ خرچ کرتے ہیں تو یہی دراصل ناشکری ہے، چاہے زبان سے ہم الحمدللہ کیوں نہ کہتے ہیں، یہ عملی ناشکری ہے۔ اسی طرح سے گناہ گار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ دراصل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے کہ صدقے کی بجائے سود کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، یہاں پہ عمل صالح کیا ہے کہ انسان سود کو چھوڑ دے اور صدقات کو بڑھوتری دے، اپنی زندگی میں صدقات دیا کرے، دیا چلا جائے، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ثابت ہے، یعنی وہ ضائع نہیں ہوگا، اور ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ان کو لاحق ہوگا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جو سود باقی رہتا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن سود کو چھوڑ دے دیر اینڈ دین، جو ہی ہم نے آیت سنی، جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے، وہ دیر اینڈ دین ایسی ہر چیز کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، یعنی سود لینا گویا کیسا ہے؟ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل رقم تمہاری ہوگی، نہ تمہیں ظلم کرنا چاہیے، نہ تم پہ ظلم ہونا چاہیے، لا تظلمون ولا تظلمون، بہت ہی خوبصورت اصول ہے جو قرآن اور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ تم کبھی ظالم نہ بنو، دوسروں پہ ظلم نہ کرو، ان کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والے بنو، اور نہ ہی تم پہ ظلم کیا جائے، یعنی ہر شخص ظلم سے باز آئے گا تو پھر کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ظلم کو برداشت کرتے رہنا بھی دراصل ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان ظالم کے ہاتھ مضبوط نہ کرے کہ ظلم سہتا چلا جائے اور ظلم کو روکنے یا اس کے سد باب کا کوئی طریقہ اختیار نہ کرے۔ فرمایا اگر قرضدار تنگ دست ہو تو سہولت ہونے تک اسے مہلت دے دو، یعنی
اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے جینون قرض لیا ہے، صرف دنیا کی عیاشی کے لیے نہیں لیا بلکہ ضروریات زندگی کے لیے لیا ہے، اور اس کے پاس جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر تم اسے سہولت دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو سہولت دے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے جنرلی قرض لیا، کسی ضرورت کے تحت لیا، ایسے شخص کے پاس جب مدت ختم ہوتی ہے، قرض واپسی کا وقت آ جاتا ہے، اس کو جو قرض خواہ ہے اگر اس کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اسے معاف کر دیتا ہے، اسے مہلت مزید دے دیتا ہے، تو ہر روز جتنی رقم اس کو واپس ملنی تھی اتنا اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اس کا پتہ ہمیں حدیث سے چلتا ہے۔ فرمایا تمہارا انہیں معاف کر دینا اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن ہر بندے کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے وحی الہی کی جو نازل ہوئی، جس کے 7 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو آخری نصیحت ہمیں کیا آئی ہے کہ ہم اس دن سے ڈرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزاریں کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، اور ہر عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ اچھائی ہوگی تو اس میں سے بھی کچھ کمی نہ ہوگی، برائی ہوگی تو اس کا بھی پورا بدلہ دینا ہوگا۔ دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کا حق نہیں مارتے، ضائع نہیں فرماتے۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، جب تم ایک معینہ مدت تک آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ آیت دین کہلاتی ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، جس میں ہمیں قرض کے لین دین کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، جس میں پہلا حکم کیا ہے کہ اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ ایک کاتب تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، لکھنے والا صحیح لکھے، اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور جس کے ذمے حق ہو لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پس اگر وہ آدمی جس کے ذمے کسی کا حق ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا وہ لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ مقرر کر لو۔ لکھوانا کیسے ہے؟ انصاف کے ساتھ، گواہی بھی ہونی چاہیے 2 مردوں کی، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہوں گی، جنہیں تم بطور گواہ پسند کرو، تاکہ ایک کے بھول جانے کی صورت میں دوسری اسے یاد دلائے، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یعنی سچ کی گواہی کے لیے حاضر رہنا چاہیے۔ اور معاملہ کی جب ایک مدت مقرر ہو تو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ کارروائی اللہ کے نزدیک انصاف سے زیادہ قریب تر ہے، اور گواہی کو زیادہ ٹھوس بنانے والی ہے، اور شک کو دور کرنے کی مناسب ترین کارروائی ہے۔ اللہ یہ کہ تمہارے درمیان نقد تجارت کا لین دین ہو تو اسے نہ لکھنے میں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی جو دست بدست لین دین ہو رہا ہے وہ اگر نہ بھی لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور جب آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ مقرر کر لو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی۔ کیا ہے گناہ؟ کہ ایک شخص تو گواہی کے لیے آیا، وہ سیلف لیسلی ایک نیکی کرنے آیا ہے، تو نیکی کرنے والوں کو تنگ نہیں کرنا، کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ تو قبضہ میں لیا ہوا گروی استعمال کرو۔ بس اگر تم میں سے کوئی کسی پہ بھروسہ کر لے تو اسے جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے چاہیے کہ اس کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی بھی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے،
امانت کی ادائیگی یاد رکھیں، پلسرات میں سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا اور اس کے ایک طرف رحم اور دوسری طرف امانت ہوگی۔ امانت کی پاسداری ایمان کا حصہ ہے۔ یہ امانت چیز کی ہو، یہ امانت حقوق کی ہو، یہ امانت نگاہوں کی ہو، ہمیں اس کے لیے ہر وقت ہر لمحہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ایمان والا شخص کبھی بھی امانت سے غافل نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جس کے حکم دیا گیا وہ کیا ہے کہ گواہی نہیں چھپانی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص خاموشی بھی اختیار کرتا ہے تو حدیث میں اس کو گونگا شیطان کہا گیا ہے کہ اس کو پتہ ہے ایک بات کا، اس کے سامنے بات ہو رہی ہے لیکن وہ گواہی سے اعتراض کرتا ہے اپنے کسی بھی دنیاوی فائدے کے لیے، تو یہ چیز نہایت ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا گواہی کو نہ چھپاؤ، جو کوئی اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہوگا یا اس کا دل گناہ گار ہے، یعنی اس نے اپنے دل کو آلودہ کر لیا ایسا کرنے کے ساتھ، اور اللہ تمہارے کیے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دل پہ بھی پوری طرح سے اس کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، ہر طرح کے شرک سے، وسوسے سے، شک سے، کسی بھی سچ کو چھپانے سے اپنے دل کو باز رکھنا چاہیے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آیت اللہ کی عظمت اور طاقت کا اظہار ہے، جس میں بتایا گیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس پہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ لہٰذا دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، دل کو بھی صاف کرنا ہے، دل کو بھی ہر طرح کی آلودگی سے صفائی کی طرف لے کر آنا ہے، پاک کرنا ہے۔ فرمایا پھر جسے وہ چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آتی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں 2 آیتیں اتاری، کون سی؟ جن پہ سورہ البقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر 3 رات یہ مسلسل پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آخری جو 2 آیات ہیں اور سورہ الفاتحہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں متواتر 3 دن سورہ الفاتحہ اور البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں وہاں شیطان نہیں آئے گا، یعنی انسان کی شیطان سے بچت، ہر طرح کے جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں، چاہے وہ نظر بد ہوں، چاہے وہ جادو ہوں، چاہے وہ جن شیاطین ہوں، ان سے بچت کے لیے کارگر نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے گا اسے وہ کافی ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور اگر یاد ہیں تو دوبارہ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی غلطی زیر زبر پیش کی تو نہیں ہوگی، اور پھر خاص طور پہ پورے شعور کے ساتھ ہم پڑھیں اپنے ذہن میں ترجمے کو رکھتے ہوئے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ ایمان لے آئے جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئی ہے۔ تو پھر میں اور آپ کیا کریں؟ ہم نے بھی ایمان لانا ہے، اور مومنین بھی ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یعنی سب دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ہم سب کو رسول مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا بہت خوبصورت اصول دے دیا گیا ہمیں، اور وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ جملہ آج کا جملہ رکھتے ہیں، سمعنا وأطعنا، ہم جو بھی سنیں گے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں گے، ہمیں مشکل لگے یا آسان لگے، حالات تنگ ہوں یا خوش ہوں، جیسے بھی حالات ہوں،
کیا کہنا ہے؟ سمعنا وأطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک بخشش تیری بخشش چاہیے، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک سے حساب کتاب اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق ہوگا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی اس کے مطابق ہوگا، جو کیپیبلٹیز وہ لے کر آیا اس کے مطابق ہوگا۔ کسی لنگڑے سے یہ نہیں کہا جائے گا، مثال دے رہی ہوں، کسی لنگڑے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نماز میں قیام کیوں نہیں کیا۔ ہاں جس کی ٹانگیں ہیں، صحت مند ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ قیام تو لازم تھا، تم نے کیوں نہ کیا؟ فرمایا جو نیکی کرے گا اس کا اجر اسے ملے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا خمیازہ اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو جب بھی ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، خود پہ احسان کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان انشاءاللہ بڑھ جائے گا، محبت بڑھ جائے گی، ایک ہوپ ہو جائے گی، ایک دوڑ لگ جائے گی۔ اے ہمارے رب، بھول چوک اور غلطی پہ ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ میری امت سے خطا یعنی انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، نسیان بھول چوک کے ہو جائے، اور زبردستی کوئی غلط کام کروا لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ یعنی یہ تینوں صورتوں میں انشاءاللہ تعالی مومنین کو نقصان اور ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ اے ہمارے رب، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ اس قدر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، واعف عنا، ہمیں ہماری نامہ اعمال سے ہماری غلطیاں ہمارے گناہ مٹا دے، واغفر لنا، ہمیں ڈھانپ دے، وارحمنا، ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا دستگیر ہے، تو ہمارا حمایتی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں کافروں پہ غلبہ نصیب فرما، آمین۔ ابن عباس جب بھی یہ پڑھتے تھے اس کے بعد آمین کہتے تھے، تو ہم کو بھی آمین کہنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ بذات خود کلمات بھی بہت سی دعاؤں پہ مبنی ہے، اس لیے ہمیں یہ پڑھنے کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران، اس سورت کا نام آل عمران اس مناسبت سے ہے کہ اس میں خاندان عمران کے برگزیدہ اشخاص حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا، اس کو لایا جائے گا، اور اس کے پڑھنے والوں کو بھی ساتھ لایا جائے گا جو دنیا میں قرآن پہ عمل کیا کرتے تھے، اور آگے آگے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کی بخشش کے لیے مجادلہ کریں گی اور انہیں بخشوائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اس سورت کا نام زہرا بھی ہے، امان بھی ہے، کنز بھی ہے، مجادلہ بھی ہے، الاستغفار بھی ہے، اور توبہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں جن میں اسم اعظم ہے، جن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جس میں ایک سورہ آل عمران کی یہ دوسری آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، اور اس میں الحی القیوم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل اور پریشانی میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے، اے زندہ اے قائم رہنے والے رب، ہم تیرے آگے فریادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں ہم سب قبول فرمائے، ہم سب کی مشکلوں کو حل فرمائے، جنہیں اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔
فرمایا اسی نے آپ پہ برحق کتاب اتاری ہے جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا جو زمانہ گزشتہ میں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی، اور اسی نے فرقان اتارا یعنی قرآن اتارا جو کہ فرقان ہے، فرق کرنے والا حق اور باطل میں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کون سا کام کرنے کا ہے اور کون سا نہیں کرنے کا، ہماری اولادیں سمجھ جائیں کس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو لازم ہے کہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو جانیں، قرآن سے دوستی کریں۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، بڑی دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ اگر کوئی ہم سے زیادتی کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ بدلہ اس سے لینے پہ قادر نہیں تو وہ غافل نہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور ہمیں فوری طور پہ اس کا کوئی ریوارڈ نظر نہیں آتا تو وہ غافل نہیں، وہ جانتا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ دل کے وسوسے ہوں، دل کی نیتیں ہوں، دل کے ارادے ہوں، یا کسی درخت سے گرنے والا پتا، وہ ہر چیز کا عالم ہے، اس کو جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا اور آسمان اور زمین کا انتظام بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ وہی ماں کے پیٹ میں تمہیں جیسی چاہتا ہے صورت عطا کرتا ہے، لہٰذا اللہ کی بنائی صورت میں کبھی نقص نہیں نکالنا۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اسی نے آپ پہ کتاب اتاری ہے جس میں محکم آیات ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری جو متشابہ ہیں۔ محکم آیات کون سی ہیں؟ واضح، جن کا معنی واضح ہو، جو احکامات پہ مبنی ہیں، ان کو سن کے ہم نے دیکھ کے پڑھ کے سیکھ کے کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ دوسری متشابہات ہیں یعنی جن کا معنی واضح نہیں، ہماری عقل ان کو ادراک نہیں کر سکتی، ان کو سمجھ نہیں سکتی، ان کو ہم نے ایز اٹ از ان پہ ایمان لانا ہے اور بس۔ فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ فتنہ انگیزی کی غرض سے اور اپنی خواہش نفس کے مطابق تعویل کی غرض سے انہی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخ علم والے کہتے ہیں کہ ہم ان پہ ایمان لائے۔ تو ہمیں بھی انہی کے پیچھے چلنا چاہیے کہ جو متشابہ آیات ہیں ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم ان پہ ایمان لائے۔ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے عقل سلیم دے تاکہ ہم قرآن سے نصیحت پا سکیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کجروی میں مبتلا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ آمین۔ اے ہمارے رب تو لوگوں کو اکٹھا کرے گا ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی میعاد کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ لہٰذا اپنی اولاد کے لیے ہر طرح کے حرام طریقے کو صرف اس لیے اختیار کرنا کہ ہماری اولاد کو کچھ مل جائے، یہ تو خود اپنے لیے جہنم خریدنا ہے۔ اور ہر طرح سے حلال حرام ہر طرح سے مال جمع کرنے کی حرص، یہ بھی دراصل خود کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہمیں یہ نصیحت حاصل ہو جائے اور ہم ہر طرح کے حرام سے بچ جائیں۔ فرمایا ان کا حال فرعونیوں جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف لے جانے کے لیے جمع کیے جاؤ گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے دونوں گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں قتال کر رہا تھا۔ کون سا گروہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا۔ کون سا موقع ہے؟ غزوہ بدر کا۔ دوسرا کافروں کا گروہ قریش مکہ، جو کہ دراصل کفر کے علم بردار تھے۔
وہ مسلمانوں کو اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا۔ یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا؟ تاکہ ان پہ مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے، جبکہ مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور کافر کتنے تھے؟ 1000۔ فرمایا اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی تائید تھی کہ مسلمان انہیں زیادہ نظر آئے تاکہ ان کے دل میں رعب بیٹھ جائے۔ بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے؟ کہ جب انسان کا ایمان پختہ ہو، جب وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ پہ پورا بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی، فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، شہوات کی محبت میں بھی زینت رکھ دی ہے، یعنی انسانوں کو ان چیزوں کی محبت بھی محبوب ہے۔ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا؟ آزمائش کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کی محبت زیادہ ہے، ان چیزوں کی یا اللہ کی ذات کی۔ اور پھر کس لیے کیا؟ ایک نیکی کمانے کا ذریعہ فراہم کیا کہ اگر انسان ان محبتوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کے تابع کر لیتا ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کس چیز کی محبت ہے؟ فرمایا عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت، پلے ہوئے گھوڑوں کی محبت، چوپایوں اور کھیتی کی محبت۔ یہ ساری چیزیں تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ یہ ہے کیا؟ ان کی محبت تو ہے، لیکن یہ تو دراصل چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کی دعا بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا یا رب، ہم میں استطاعت نہیں کہ ہم ان چیزوں سے محبت نہ کریں جنہیں تو نے ہمارے لیے مزین کر دیا ہے، بس میری التجا یہ ہے کہ ہمیں ان کے شر سے بچانا اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم انہیں تیرے حق میں استعمال کر سکیں۔ تو کیسے یہ پاسبل ہوگا کہ ہم ان کی محبت میں حرام ذرائع سے پرہیز کریں، انہیں اختیار نہ کریں، اور ان چیزوں کی محبت میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ انہیں پانے کے لیے ہم اپنا مقصد زندگی بھول جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت میں ہم آخرت فراموش کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، واللہ عندہ حسن المآب، تو اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے، لہٰذا ہمیں اس ٹھکانے کو اور بھی زیادہ مزین کرنے اور بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں انہیں ملیں گی اور اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ ہم سب نے یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، لہٰذا غور سے سنیے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، قول و عمل کے سچے، والقانتین، دوامی اطاعت اختیار کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ یاد رکھیں اس حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو قرض دے ایسے کو جو کہ فقیر نہیں اور ظالم نہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ طلوع فجر تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے معاف کر دوں؟ تو آج سے عہد کر لیجئے کہ
رات کا آخری تہائی حصہ مس نہ ہو، اگر اور کچھ نہیں تو 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور اہل علم گواہی دیتے ہیں وہ اپنے احکام میں عدل پہ قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔